जमहूरियत जिसको कहते हैं, आइडियल जमहूरियत जिसका नाम है, वो नहीं आ पा रही हमारे मुल्क में। पसे पर्दा कुछ और चल रहा है और फ्रंट पे कुछ और चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि तुमने मेरे लीडर को बुरा कहा, तुमने मेरे लीडर को बुरा कहा। आम शख्स की बात आती है, फ़ौरन से जो है वो फ़ैसले भी सुना दिए जाते हैं, और जब किसी पावरफुल आदमी की बात आती है, उसको सालों साल उसका केस चलता रहेगा, उसकी तो पहले तारीखें ही नहीं आएंगी। अच्छा, वैसे मतलब हमारे मुल्क में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो इसी तरीके से है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी पावर की भूख, ये पावर मेरे पास हो। एक का लीडर गिरफ्तार है तो वो कहते हैं हमारा लीडर क्यों गिरफ्तार है। एक शख्स अपनी बेटी को मार रहा है या उसको जिंदा दरगोर कर रहा है या किसी का कत्ल कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो इस लहद पर पहुंचा क्यों है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे पाकिस्तान में कि हमारे मुल्क में जिसकी भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी जो मुखालिफ निज़ाम है उसको सजाएं दिलवाता है, उसके बाद फिर जब उसकी गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो फिर उस पर सजाएं दिलवाई जाती है प्रेशराइज करके। या मीडिया भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों में, कि चीज़ों को छुपाने में, गरीब को इंसाफ ना दिलाने में और अमीर को मज़ीद बड़ा करके दिखाने में। कि आपने इसका नाम लेना है, ये चीज़ आपने दिखानी है और ये चीज़ नहीं दिखानी, वरना पैमरा का नोटिस मिल जाता है या चैनल बंद हो जाता है। आपको बताऊं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, अब उनको 35 इयर्स टू 45 इयर्स बाद इंसाफ मिला और वो अदलिया ने माना है कि वो एक अदालती फैसला था और वो गलत फैसला था जिसकी बुनियाद पर उनको फांसी दी गई थी। अब चाइना को ही देख लें, 1948 में हमारे 1 साल बाद आज़ाद हो, वो कहाँ से कहाँ चला गया और हमारे अंदर जो पावर की भूख है वही ख़त्म नहीं हो रही। एक मर्द को पता ही नहीं है कि मेरे हकूक़ क्या हैं और मुझे कहाँ पर जाना है अगर मेरे साथ गलत हुआ है और किस डिपार्टमेंट में जाना है। अब मैं नाम लूँगी तो कहेंगे कि नाम लेने पर पाबंदी है। आप खुद ही समझ जाएँ कौन है फेवरेट है। बट ये है कि मुझे कुछ चीज़ें उनकी भी नहीं पसंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ अपनी मेज़बान खंडेल। नाज़रीन, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए खुदा ने एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया है। उसी तरीके से मुल्क को चलाने के लिए भी यहाँ 2 निज़ाम चल रहे हैं। एक आमराना निज़ाम, शाही निज़ाम जो कि ख़ानदानी और नस्ल दर नस्ल चलता है। दूसरा जमहूरी निज़ाम जो कि अवाम के फ़ैसलों से चलता है। हमारे पाकिस्तान में कहने को जमहूरी निज़ाम है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस लिहाज से चल रहा है वो नस्ल दर नस्ल है। तो क्या वाकई ही ये जमहूरी निज़ाम है या सिर्फ नाम की जमहूरियत है और आमराना निज़ाम चल रहा है? इसी मामले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट आकाशा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आकाशा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा आकाशा, पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप एक्चुअल में क्या करती हैं? मैंने रिसेंटली जो है बीएस पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके अलावा मुझे शौक़ था पॉलिटिक्स में, मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी कुछ पॉलिटिशियन से। बट जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में उसने काफ़ी मायूस किया। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, एक्चुअल में वो हो नहीं रहा। जो सिस्टम हमारी जमहूरियत जिसको कहते हैं, आइडियल जमहूरियत जिसका नाम है, वो नहीं आ पा रही हमारे मुल्क में। जो बुक्स में है ना वो एक अलग सिनेरियो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, हम लिखते हैं आइडियलिज़म, रियलिज़म, वो सब हमने पढ़े हैं, लेकिन किसी एक निज़ाम भी जो एक सिस्टम है जमहूरियत का वो नहीं लाया जा रहा। ना तो हम इसको आमराना निज़ाम कह सकते हैं, ना ही इसको जमहूरियत कह सकते हैं। दोनों मिक्स चल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जमहूरियत का नाम है कि आप जो अफराद होते हैं, जो मुल्क के शहरी होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके फ़ैसलों के ज़रिए ही, उनके इंतखाब के ज़रिए ही जो भी मुल्क का सरबराह बनता है वो सिटीजन्स के फ़ैसलों से बनता है, और तमाम तर जो पावर होती है वो पीपल के पास होती है, वो उस मुल्क के सिटीजन्स के पास होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। एक पॉलिटिशियन बनता है, फिर उसका बेटा, फिर उससे आगे उसका बेटा, और निज़ाम ऐसे ही नस्ल दर नस्ल चलता आता है। तो बुक्स एक होते हैं ना रियल और रियल लाइफ, तो वो एक ऐसे ही सिस्टम है कि बुक्स में हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं और हमें शौक में आ जाते हैं कि वाकई ये सिस्टम भी चल सकता है और ये भी अप्लाई हो सकता है, इस तरह का एक आइडियल सिस्टम, एक आइडियल जमहूरियत। मतलब पसे पर्दा कुछ और चल रहा है और फ्रंट पे कुछ और चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आकाशा, मुझे ये बताएं, आजकल काफ़ी कशीदा हालात हैं पाकिस्तान के, हुकूमत और अपोजिशन के भी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? उनके पीछे क्या अवामिल हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं? सबसे बड़ा जो अवामिल है ना वो अदम बर्दाश्त का है। हमें बर्दाश्त नहीं है, अगर कोई हमारे ऊपर कुछ कह रहा है, तनकीद कर रहा है,
تو ہم نے فوراً سے اس کا جواب بھی دینا ہے، اور ایسا جواب دینا ہے کہ ہمارے جو بیہیویئر ہے، جو ہمارا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے پبلک سرونٹ آف پاکستان، جو ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے وہ شرما جاتا ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں ان کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بات کر جاتا ہے، ایک جاہلانہ جو نظام ہوتا ہے نا کہ اگر اس نے مجھے یہ بات کی ہے تو میں نے اس کا جواب لازمی دینا ہے چاہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو اگر ایک آدمی آپ کو جواب دے رہا ہے، آپ پر تنقید کر رہا ہے، تو اگر آپ بھی اس کو اسی طرح کا جواب دیں گے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہاں، ویسے یہ بات ضروری ہے کہ عدم برداشت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ مطلب لوگ پولیٹکس کو اور پولیٹیشینس کے پیچھے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں، میں تو ان کو دیوانہ ہی بولوں گی، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات اس بات پہ ہو جاتے ہیں، اور ایون وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں اس بات پہ کہ تم نے میرے لیڈر کو برا کہا، تم نے میرے لیڈر کو برا کہا۔ تو وہ ایک عجیب سچویشن، اور اس سے مطلب ایون لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں توڑ پھوڑ کرنا، اور مطلب مزید وہ بجائے یہ سوچنے کے کہ اس سے ہمارے ملک پہ کیا اثر ہو رہا ہے، وہ یہ بالکل بھی نہیں سوچتے، اور مطلب مزید تباہی مچاتے ہیں، اپنے ہی ملک کو خود ہی خراب کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا میڈم سمرین، مجھے یہ بتائیں، یہ تربیت کس نے کرنی ہے جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، ظاہر جو سی بات ہیڈ ہے، آف دی مطلب گورنمنٹ ہے، جو اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، سینیٹس میں لوگ بیٹھے ہیں، جن کو اپنا ریپریزنٹیٹیو ہم نے بنا کر وہاں تک بھیجا ہے، جن کو ہم نے ووٹوں کے ذریعے کہ ہمارے عوامی مسائل تو حل کریں ہی کریں، لیکن جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم نے نوجوان کو، اگر کوئی نوجوان کل کو پولیٹیشین بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا پولیٹیشین بننا ہے؟ تو ایک تربیت ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی آنے والے فیوچر کو کس طرح، پاکستان کے فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری، پاور کی بھوک، یہ پاور میرے پاس ہو، اس سے ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ انسانیت بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ بھی رہتے ہیں یا یہ لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگ بھی سروائیو کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیشین۔ اچھا، ویسے مطلب ہمارے ملک میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسے ہی ہے۔ جہاں جس کے پاس پاور ہے صرف اسی کی بات چل رہی ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے، اور غریب بندہ وہ پس ہی رہا ہے۔ اچھا، یہ بات بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ہے۔ اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بات چل رہی ہوتی ہے، اگر ایک کا لیڈر گرفتار ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کیوں گرفتار ہے؟ اگر آپ کے لیڈر پر کرپشن کا الزام ہے، اگر اس کو سزا دی جا رہی ہے، اگر وہ جیل میں بند ہے اور اس کو انصاف پر مبنی اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو مطلب سابق وزیر اعظم ہے، ایم این اے ایم پی ایز ہے، تو ان کو اس طرح کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو پھر ایکویلنسی تو ختم ہو جائے گی۔ ایکویلٹی، جو ہم کہتے ہیں کہ ایکویلٹی ہو، ہم بات بھی کرتے ہیں، ایجوکیشن میں بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ تمام تو جو انسان ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کیا تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ تو چاہے ایک پارٹی کا نہیں، اگر کسی نے کرپشن کیا یا اس کا کسی اور طرف سے اس نے خیانت کیا، اپنے عہدے کو لے کر اپنے ناجائز استعمال کیا اپنا پاور کا، اگر اس کو سزا مل رہی ہے، تو ہم جب عام عوام کی بات آتی ہے تب یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ اس کو ایک عام شخص ہے، اگر یہ نہیں سوچے گا اگر کوئی چوری کسی نے کیا ہے، اگر کوئی چوری کر رہا ہے یا کوئی ڈاکہ کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، تو آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ وہ شخص یہ کیوں اس لحد پر کیوں پہنچ آیا کہ وہ ایک شخص اپنی بیٹی کو مار رہا ہے یا اس کو زندہ درگور کر رہا ہے یا کسی کا قتل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو اس لحد پر پہنچا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا۔ عام شخص کی بات آتی ہے، فوراً سے جو ہے وہ فیصلے بھی سنا دیے جاتے ہیں، اور جب کسی پاورفل آدمی کی بات آتی ہے اس کو سالوں سال اس کا کیس چلتا رہے گا، اس کی تو پہلے تاریخیں ہی نہیں آئیں گی، مقرر ہی نہیں ہوگا، اس کے بعد جب ہوگا تو وہ ڈیٹس پر ڈیٹس ملتی رہیں گی، اس کی سنوائیاں ہوتی رہیں گی، اینڈ پہ پتہ چلے گا کچھ ثابت ہی نہیں ہوا۔ اچھا آکاشا، جیسے آپ نے ابھی بات کی تو عدلیہ کے حوالے سے، کہ فیصلوں کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں عدلیہ کا کیا کردار ہے؟ بہت بڑا کردار ہے۔ اب دیکھیں، ریسنٹلی جو کیا کہتے ہیں، ایک واقعہ ہوا تھا ڈونٹ والا، اب وہ ایک جج نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، مطلب اس پر اتنا پریشر تھا، کہا جاتا ہے کہ پریشر تھا، اس نے فیصلہ سنایا۔ جب ہمارے ججز پر، عدلیہ نظام پر اتنا پریشر ہوگا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کرنا، اور لوگ ایک لیڈر کے پیچھے یا کسی بھی لیڈر کے پیچھے باہر نکل آئیں گے اور پریشرائز کریں گے کہ انصاف نہیں ملنا چاہیے، تو عدلیہ کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟
اچھا آکاشا، آپ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان پہ پریشر تھا، عدلیہ کو تو آزاد ہونا چاہیے، اس کا مطلب کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ بالکل بالکل، یہ سب سے بڑا فالٹ ہے ہمارے پاکستان میں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. وہ کوئی اب جس کی پاور آتی ہے، فار ایگزامپل اب پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، اب ان کی پاور ہے تو وہ اپنے مخالف جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ ان کو سزائیں دلوانے کی کوشش کریں گے، اور جو اثر پریشرائز کریں گے عدالت کو، سپریم کورٹ کے ججز کو. اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے، اٹس ان فیکٹ کہ ہمارے ملک میں جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی جو مخالف نظام ہے اس کو سزائیں دلواتا ہے. اس کے بعد پھر جب اس کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس پہ سزائیں دلوائی جاتی ہیں پریشرائز کر کے. اگر آپ نے ایک پولیٹیشین کو، کسی پاورفل انسان کو جب ہم انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے تو عام عوام کو کیا انصاف ملے گا؟ یہاں تو سنوائیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے نا. ہمارے پاورفل ایک پاورفل آدمی کے لیے کوئی گناہ کرنا، کرپشن کرنا، کسی کا مرڈر تک کرنا بھی اس کے لیے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. اچھا آکاشا، عدلیہ کا تو ٹھیک ہے وہ، لیکن دیکھیں جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تب تک ہمارے ملک کا نظام بھی بہتر نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے کیونکہ انصاف ہی نہیں رہے گا نا. وہ وہی بات ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو جو اقتدار میں ہے صرف اس کی چلے گی اور اس کے علاوہ باقی سب کو سزائیں دی جائیں گی. میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ عام عوام کو وہ وہ دکھا رہا ہے وہ چیزیں کہ یہ سب ناانصافی ہو رہی ہے، یا میڈیا بھی اس چیز میں انوالو ہے، ان سب چیزوں میں، کہ چیزوں کو چھپانے میں، غریب کو انصاف نہ دلانے میں، اور امیر کو مزید بڑا کر کے دکھانے میں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کسی حد تک میڈیا انوالو بھی ہے، لیکن اس پر کیا کہتے ہیں قدغنیں بھی لگتی ہیں کہ آپ نے اس کا نام لینا ہے، یہ چیز آپ نے دکھانی ہے اور یہ چیز نہیں دکھانی، ورنہ پیمرا کا نوٹس مل جاتا ہے یا چینل بند ہو جاتا ہے. تو اس پر قدغن بھی لگ جاتی ہے. لیکن کسی حد تک اگر ہم اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک اینکر پرسن کہتے ہیں، جرنلسٹ کہتے ہیں، تو ہمیں بطور سٹیزن آف پاکستان ہمیں اپنا سچ دکھانے سے نہیں رکنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی پابندیاں ہیں، لیکن اس طرح کی نہیں ہے. اگر آپ کو ایک ٹی وی چینل پر وہ سچ دکھانے کی قدغن ہے، آپ پر پابندی ہے کہ آپ نے یہ نہیں بولنا اور یہ بولنا ہے، ٹی وی چینلز کی طرف سے بھی پابندیاں ہوتی ہیں، تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کریں، لیکن وہ استعمال نہ کریں جس پر آپ مشکلات میں آ جائیں اور ایک غلط چیز کو آپ پروموٹ کریں. آپ انتشار نہ پھیلائیں، ہاں، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا کو انتشار پھیلانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. جیسے آج کل کافی جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. ایک موبائل کا یوز، آپ سوشل میڈیا کا یوز، آپ ٹی وی کا یوز ایک اچھے وے میں بھی کر سکتے ہیں. آپ عوام کو سچ تک بھی پہنچا سکتے ہیں. جھوٹی خبریں پھیلانے کی بجائے ہم یہ کریں کہ جو سچ ہے وہ عوام تک پہنچے، تاکہ ہمارے اندر، جو ہمارے نوجوانوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے کیسے بولنا ہے، کس طرح، کون سا ایکٹ ہمیں کیا چیز دیتا ہے، کون سا قانون یہاں پر کیا کام کرے گا، کہ ہم نے اپنے لیے کیسے سنوائی کروانی ہے، اپنے حق کے لیے کیسے بولنا ہے. تو اویئرنیس ہم نے اس طرح دلوانی ہے کہ ہم نے نہ انتشار پھیلانا ہے اور نہ ہی ہم نے کہ توڑ پھوڑ. اپنے ملک کا نقصان ہوگا اگر ہم انتشار پڑھائیں گے، کیا کہتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوگی تو ہم اپنے ملک کا نقصان ہے. تو ہم اس سے اچھا یہ نا کہ اویئرنیس پھیلائیں کہ آپ اس ایکٹ کے ذریعے، یہ ایکٹ یہ کہتا ہے، آپ کا جو نظام ہے وہ، آپ کا نظام عدل یہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے یہ سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا، اور اس طرح آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو پھیلانا چاہیے، نہ کہ جھوٹی خبروں پر آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے ان کو. اچھا آکاشا، میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہے ان سب باتوں سے، کہ ایک ورڈ ہے آزادی رائے اور ایک ہے انتشار پھیلانا. ان دونوں میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ لوگ انتشار بھی اسی نام پہ پڑھ کہ آزادی رائے کا حق ہمیں حاصل ہونا چاہیے، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا نظریہ رکھیں. تو اس میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیا ڈفرینس ہے ان دونوں میں، آزادی رائے اور انتشار؟ آزادی رائے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو آ کر سوشل میڈیا پر اس کو گالیاں دیں یا اس کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائیں. آزادی رائے کا مطلب یہ تو نہیں ہے. آپ نے تنقید کرنی ہے، آپ تنقید برائے اصلاح کریں کہ یہاں پر آپ کی غلطی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. وہی بات آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہی بات پھر ایک ایسے سینیریو میں بھی کی جاتی ہے کہ لوگ اتنے انتشار میں آ جاتے ہیں کہ اپنے کسی کو، باپ کو بھی مارنے پر آ جاتے ہیں لیڈرز کی وجہ سے. ان کو بھی گالیاں دینے میں آ جاتے ہیں، اپنے والدین کو ان کا بھی نہیں سوچتے. تو یہ ہم کس طرح کی تربیت پھر کریں گے؟ ہمیں تو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کس طرح کرنی ہے، ایک سکسیسفل آدمی کس طرح بننا ہے، اور آپ نے اپنے ملک کو کس طرح آگے لے کر جانا ہے. تو آزادی رائے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ
سوشل میڈیا پر آ کر کسی کو بھی، حالانکہ آپ نے پرفارمنس نہیں دیکھی، آپ کو نالج ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کی پالیسی ہے، اس کو آ کے آپ گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ تو آزادی رائے نہیں ہے۔ آپ آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو غلط لگ رہا ہے آپ اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ اگلے بندے کی بھی سمجھ میں آئے، ہاں میں یہاں پر غلط ہوں اور مجھے یہ ٹھیک اپنی پرفارمنس میں یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے میری عوام کو اس چیز کی ضرورت ہے، ان کی بنیادی حقوق یہ ہیں اور مجھے ان چیزوں پر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا کاشا، جیسے ابھی ہماری بات ہوئی کہ نہ تو ہمارا عدلیہ آزاد ہے، نہ ہی ہمارا میڈیا آزاد ہے، تو پھر مطلب ہمارا ملکی نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر سب انہی کے ہاتھ میں جو صاحب اقتدار ہیں۔ یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا بیلنس آف پاور۔ ہمارے 3 گورنمنٹ کے سمجھے 3 پلرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ایک لیجسلیچر، ایک عدلیہ اور دوسری ایگزیکٹو۔ اگر تینوں میں پاور ڈیوائیڈ ہو جائے، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرنے لگ جائے تو کوئی لڑائی ہی نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بیلنس آف پاور، کہ اگر آپ کے لیے سپریم کورٹ، جوڈیشری جو بھی کام کر رہی ہے اس کو آزاد رکھیں۔ اگر وہ کسی کو پولیٹیشین کو ثبوتوں کی بنیاد پر، وہ نظر آ جاتا ہے، آپ فیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں اس پولیٹیشین کی غلطی تھی، اس نے کرپشن کی تھی، یا اس نے اپنے کیا کہتے ہیں پاور کا ناجائز استعمال کیا تھا اپنے عہدے کا، تو وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے فیصلہ جج نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے۔ تو جب ججز آزاد ہوں گے، ان پر کوئی پریشر نہیں ہوگا، تو وہ صحیح فیصلے کریں گے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اب ان کو 35 ایئرز ٹو 45 ایئرز بعد انصاف ملا، اور وہ عدلیہ نے مانا ہے کہ وہ ایک عدالتی فیصلہ تھا اور وہ غلط فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر ان کو پھانسی دی گئی تھی۔ تو ہمارا عدلیہ کا نظام تو اتنے عرصے پہلے سے ہی خراب چلا آ رہا ہے۔ تو اگر واقعی ہمارے پولیٹیشین جن کو ہم اپنے ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھیجتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیا ہے اور وہ جا کر ان مسائل کو ٹھیک کرے، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس ڈپارٹمنٹ میں، کس کس ادارے میں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ دیکھے جائے تو کبھی پولیس کے واقعات آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو سزا بھی نہیں ملتی، لیکن عام عوام کی بات آتی ہے تو فوراً سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ پاورفل مین کی بات آتی ہے تو کہیں بھی ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کبھی ہمیں انصاف مل پائے گا یا نہیں ملے گا، اور اسی طرح سے آگے چلتے جا رہے ہیں اور کوئی نظام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پولیٹیشینز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام ہم سے کیا چاہتی ہے، عدلیہ کے نظام کو کس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی نظر آئے کہ واقعی جو ہمارے پولیٹیشین ہیں جن کو ہم نے ہیڈ آف دا گورنمنٹ بنایا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا ہے، وہ واقعی سنسیئر ہے ہمارے ملک سے، کیونکہ اٹس این کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام عدل کو دیکھتے ہیں اور انہوں نے ہی آخرت میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایک اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے کہ آپ نے زمین پر رہتے ہوئے، کہا جاتا ہے کہ ایز اے خلیفہ وہ رہتے ہیں، جو بھی ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ان دیز سینچری ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، تو ایز اے خلیفہ وہ نظام کا عدل لاتے ہیں اور سارا وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کنٹری کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایز اے خلیفہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا اور ایک بہت زیادہ ذمہ داری والا ان کو عہدہ ملتا ہے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ صرف انسانوں کے سامنے آپ جواب دہ نہیں ہے۔ اگر آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے تو ریپریزنٹیٹیو، ایز اے ریپریزنٹیٹیو جواب دہ ہے ہی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سب سے جو بھی ہمارا مطلب پوری دنیا کو دیکھ لیں، جو جہاں بھی ہیڈ آف دا گورنمنٹ یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ان سب کو جواب دینا ہے کہ میں نے آپ کو لوگوں کی خدمت کا ایک اتنا اچھا موقع دیا تھا، آپ کو عہدہ دیا تھا، آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزار سکتے ہیں، آپ کا مقصد دیا تھا میں نے آپ کو۔ کیونکہ جو بھی پولیٹیشینز ہیں ان کو ایک اپنی زندگی کا مقصد خدمت خلق، پولیٹیشین کا اگر ہم سیکنڈ ورڈ دیکھیں تو خدمت خلق ہے، اگر اس کو ہم نے دوسرا ورڈ یوز کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ بالکل تو اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارے پولیٹیشینز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اویئرنیس دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، جنہوں نے کل کو ساری زندگی کسی نے بھی نہیں رہنا ہوتا، تو کل کو انہی بچوں نے جو آج ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور مشکلات میں رہ کر انہوں نے ہی بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، کسی نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، انہی میں سے نکلنا ہے۔ لیکن آج کل کے اسٹوڈنٹ میں انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی نظام ہے، جب یہاں پر ہماری نہیں سنی جاتی تو کیا ہم اس طرف، انٹرسٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
تو یہ جو انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے نا، اس کو ہمارے پولیٹیشین نے ہی دوبارہ اپنے نوجوانوں کے اندر ڈیولپ کرنا ہے، ورنہ کل کو تو ہمارے اندر کوئی پولیٹیشین ہی نظر نہیں آئے گا جو جا کے آگے جا کے وزیر اعظم بنے، وزیر اعلیٰ بنے، سینیٹر وہ بنے۔ پھر یہی ہوگا نا کہ جب نظام ختم ہو جائے گا تو وہ پھر سے ایک آمرانہ نظام یہاں پہ شروع ہو جائے، مطلب جو بالکل لوگ یہاں پہ ابھی ہمارے سروں پہ سوار ہیں، جو ابھی یہاں پہ آمریت کریں جمہوری نظام کی آڑ کے پیچھے، تو وہ پھر پراپرلی جو ہے وہ ایک آمرانہ نظام ان کا لاگو ہو جائے گا۔ اچھا آکاشا، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ادارے خراب ہیں ہمارے، چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے ادارے تک ہر جگہ کرپشن ہے، مطلب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو بیٹھ کے یہاں پہ اپنا کام اچھے سے کر رہا ہو۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں مطلب کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے لیول پہ ہو رہی ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، آج کل چھوٹے سے چھوٹا آفیسر بھی کرپٹ ہے، کہیں صحیح ہے، بھی کرپشن کے علاوہ کام ہی نہیں ہو رہا، چاہے ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، عدلیہ کو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، سوئی گیس، سب الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے بھی، سب میں کرپشن چل رہی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اگر سب سے پہلے اگر کرپشن کو ختم کرنا ہے، چھوٹا آفیسر کیسے کرپشن کر لیتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کیونکہ بڑے اس کو کو دیکھ پتہ کے ہے کرے گا۔ جو میرے اوپر ہے، جن کے انڈر میں کام کر رہا ہوں، انہوں نے تو مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے، میں ان کے سامنے جواب دے نہیں ہوں، کیونکہ وہ خود کرپشن کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے کانے ہو جاتے ہیں نا، پھر جب بڑا کرپشن کر رہا بالکل ہوتا ہے ایسا چھوٹا ہی ہے۔ کرپشن کرتا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کے کانے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بڑا آفیسر ہے نا، اس پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ چھوٹے آفیسر پر تو ہاتھ ڈل ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ایس پی کی، انسپیکٹر کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ کچھ دن کے لیے معطل بھی ہو جاتا ہے، اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بڑے لیول پر ڈی جی، آئی ایس پی، جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کرپشن سامنے نہیں آتی، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ سے کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو سزا یا انصاف دینے کی ضرورت ہے، ان پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے جو واقعی میں اس نظام کو چلا رہے ہیں، اوپر سے، نیچے سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے آفیسر کو پکڑیں گے تو بڑے تک جائیں گے، جب چھوٹے آفیسر کو ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بڑا، جس کے اندر ہم انڈر کام کر رہے ہیں، تو وہ خود ہی کرپٹ ہے، تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جب وہ نہیں پکڑا جا رہا تو ہم کہاں پکڑے جائیں گے؟ تو شروعات ہم نے اوپر سے کرنی ہے، نہ کہ نیچے چھوٹے آفیسر سے کرنی ہے۔ اچھا آکاشا، آپ مطلب بات کریے کہ اوپر سے ہم نے کرنی ہے، اوپر سے جو نظام آ رہا ہے، اب اوپر سے نظام سے میرے مائنڈ میں ورڈ آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، جو بھی حکومتی نظام چل رہا ہے، ہمارا عدلیہ کا نظام ہے، سارا پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کر رہی ہے، باقی ایسا ہے؟ اچھا میڈم سمرین، میں نے آپ کو ابھی بات کی نا، جیسے کہ بھوک یا پاور کی، ایک انسان کہتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ساری پاور میرے پاس ہو، ایگزیکٹو کہتی ہے میرے پاس ہو، لیجسلیچر کہتی ہے میرے پاس ہو، عدلیہ کہتی ہے کہ میرے پاس ہو، تو دوسری طرف جو ڈیفنس کا نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سارا کا ساری جو پاور ہو نا، ہم اس ملک کو، جیسے آمرانہ نظام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں ہو، اس ملک کو جو ترقی دے سکتے ہیں وہ ہم ہی دے سکتے ہیں۔ اور حالانکہ ان کا یہ چیز بنتی ہی نہیں ہے، آپ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو ڈیفنس کے لیے چوز کیا گیا ہے، اور آپ گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں، نہ کہ گورنمنٹ آپ کے انڈر کام کر رہی ہے کہ آپ ان پر اپنے فیصلے مسلط کریں گے۔ ہمارے یہاں الٹا نظام چل رہا ہے، گورنمنٹ اس کے اندر کام کر رہی ہے۔ گورنمنٹ اس کے انڈر چل رہی ہے، تو یہی جو نظام ہے نا، جو مداخلت ہے، ہم نے پاور کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں، جیسے کہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، لیجسلیچر کی پاور کو ہم نے اس کی حد تک رہنے دینا ہے، جو اس کی پاور ہے وہ اس کو آپ دیں، مطلب اس میں کسی دوسرے ڈپارٹ کے انوالومنٹ نہیں۔ بالکل نہ ہو۔ جی جیسے آج کل چل رہا ہوتا ہے کہ عدلیہ شروع ہو جاتی ہے آئین کی تشریح کرنا، اٹس دا پاور آف لیجسلیٹو نظام کی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی پاور ہے کہ آپ آئین کو کس طرح تشریح کرتے ہیں، اور عدلیہ کا فیصلہ، عدلیہ کا نظام ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں کہ وہ جو آپ نے آئین کی تشریح کی ہے، لیجسلیچر نے جو قانون بنایا ہے، وہ ایگزیکٹو اچھی طرح ہو رہا ہے یا اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے، نہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آئین کی تشریح انہوں نے کس طرح کی ہے۔ تو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پاور کیا ہے۔ اگر ہر انسان سوچ لینا کہ ہماری حد اتنی ہے، جو ایک لائن کراس کہتے ہیں، اگر لائن کراس نہ کی جائے تو ہم کہاں سے کہاں نہیں جا سکتے۔ اب چائنا کو ہی دیکھ لیں، 1948 میں ہمارے 1 سال بعد آزاد ہو،
وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ہمارے اندر جو پاور کی بھوک ہے وہی ختم نہیں ہو رہی۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پاور ہونی چاہیے، اور دوسری طرف ایک اور چیز کی طرف بھی میں، جو پاورفل آدمی دوسری طرح ہوتا ہے، کہ کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، اور اس طرح کے افراد کی جو قبائل وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں انفلوئنس کرتے ہیں پالیسیز میں۔ تو اگر یہی یہی انفلوئنس ہم ختم کر دیں اور ایک نظام کو چلنے دیں، اور ہم سوچیں کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بیٹر ہے، یہ کام ہے یہاں پولیٹیشین۔ کوئی ایک دوسرے کا نہیں سوچتا، کوئی ملک کا نہیں سوچتا، یہاں صرف ہم اپنا سوچتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمارا کام ہو جائے، اور بس ساری پاور ہمارے پاس ہی ہو۔ یہی ہم سوچ دوسروں بدلنے کا کی نہیں ضرورت ہے۔ سوچتے۔ اچھا، پھر پاور کا یہ بھی نہیں کہ اگر کسی کے پاس پاور آ جائے تو وہ کہے کہ میں اسے دوسروں کے بھلے کے لیے استعمال کروں گا۔ جب پاور آ جاتی ہے تو وہ صرف اسے اپنے ہی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی بات ہے، اگر یہ سوچ ہمارے اندر ختم ہو جائے اور ہم اس سوچ کو چینج کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور دی ہے اور ہمیں کسی کی کیا کہتے ہیں خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اتنے بڑے ملک کا خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور عوام ہم سے خوش ہو جائے، اور عوام جس طرح اس کو سہولیات مل جائیں، ان کے بنیادی حقائق جو ہیں، حقوق جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، تو کیوں نہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک میں کیا کہتے ہیں اسی لسٹ میں آ جائے، ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں۔ لیکن ہم خود ہی، جب ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے، بلکہ ہم خود، صرف ریپریزنٹیٹیو کی غلطی نہیں ہے یہاں، جب تک کہتے ہیں نا جیسی قوم ویسے ہی حکمران، اللہ تعالیٰ نے کہا جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران، ہم خود ہی لیزینس کا شکار ہے، ہم خود کچھ کرنا ہی چاہتے۔ اب ایک اشارہ خراب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ سگنل ہے، اس کو توڑ کے ہم نے لازمی جانا ہے۔ ہاں، عوام ویسے ہماری عوام اگر بہت ڈنڈا لیزی ہے، ہوگا تو ہم لیکن رولز فالو کریں گے، اگر وارڈن کھڑا ہے تو ہم ہیلمٹ بھی پہنیں گے، ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھی رکھنا ہے، ہم نے اپنا لائسنس بھی رکھنا ہے، سب کرنا ہے اشاروں کی۔ اگر وارڈن کھڑا ہے ڈنڈا ہوگا، نہیں تو اگر کوئی وارڈن نہیں کھڑا ہم نے ریڈ سگنل توڑ کے چلے جانے۔ جب ہم ہی اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے، عوام ہی نہیں سوچے گی، لیزینس دکھائے گی۔ اور اچھا، اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، ایجوکیشن میں بھی ہمارے جو نوجوان ہیں آج کل جو لیزینس دکھاتے ہیں، ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ ہمارا ایجوکیشن کا وہ نظام بھی تو نہیں رہا نا، فیئرنیس تو یہاں پہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ بھی وہی سب کرپشن، فیوریٹزم اور پاور ہی چل رہی ہے یہاں پہ بھی۔ مطلب جو امیر کا بچہ ہے وہ پیسے دے کے نمبر زیادہ لے جاتا ہے۔ تو اس کو ہم خود ہی ختم کر سکتے ہیں نا، اگر ہم محنت کر کے پڑھیں گے، اور وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے نمبر کم کرے۔ اگر کوئی لگوا بھی رہا ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، وہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ کلاس کا ٹاپر بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہیں اسی کلاس میں کسی نواب کا یا کسی پولیٹیشین کا بچہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی ایگو پہ آتا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ کیسے اسٹڈی میں آگے جا سکتا ہے، کلاس کا ٹاپر تو بس میں ہی بنوں گا۔ اور وہ جو ہے وہ پروفیسرس کے ساتھ، پروفیسر کو ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ، انہیں تھوڑی سی رشوت دیتے ہیں، تھوڑا سا پیسے دے کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ غریب کی کون سنتا ہے؟ وہ اس کے نمبرز کاٹ کے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہی چین ہم نے توڑنی ہے۔ جب مطلب غریب کب تک آواز اٹھائے گا؟ غریب کی آواز تو یہاں کوئی بننے والا ہی نہیں ہے نا، کوئی اس چیز کو ٹھیک کرنے والا ہی نہیں ہے، پھر کیسے یہ سب ٹھیک ہوگا؟ یہ صرف اویئرنیس سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، جب ہمارے پولیٹیشینز ہمیں بتائیں گے۔ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کمپین ہونی چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب عورت کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، اور مجھے کہاں پر جانا ہے اگر میرے ساتھ غلط ہوا ہے، اور کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے۔ یہاں تک کہ ایک آئی ڈی کارڈ بنوانے جانا ہے تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ کیسے بنوانا ہے، اور کس طرح کون سے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم جلدی سے کہتے ہیں کہ بھئی پیسے لے لو اور ہمیں بنا دو آئی ڈی کارڈ جلدی سے۔ تو اسی چین کو ہم نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے۔ اگر عوام اپنی سوچ چینج کر لے گی نا، تو پولیٹیشینز کو ڈیفینیٹلی اپنی سوچ چینج کرنی پڑے گی کہ ان کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے، اور یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر ہم خود ہی سستی دکھائیں گے، نہیں ہے وارڈن کھڑا، آپ خود رولز فالو کریں، ریڈ سگنل ہے آپ رک جائیں، آپ کو کتنی ایک دیر ہو جائے گی، چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہے نا کہ مطلب اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں، تبھی ہم ایک دوسرے کی آواز ہم بنیں گے، تبھی ہم ایک قوم بن سکیں گے۔ یہاں ہم صرف اگر اپنا ہی فائدہ سوچتے رہیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، اسے ہمیں کیا لینا دینا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھائیں گے تبھی ہم ایک قوم بن سکیں گے۔ میں حیران ہوتی ہوں
ایک دکان میں ڈاکہ ڈل رہا ہے اور دوسری دکان والے دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. صرف ڈر اور خوف، اسی ڈر اور خوف کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی، اگر آپ ایک انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو اگر کسی کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے تو آپ نے آواز اٹھانی ہے. ڈر کس چیز کا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے. لیکن وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ایک پرندہ جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کر جا رہا تھا. تو پرندوں نے پوچھا کہ اس کا کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ میں آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا اس ایک قطرے سے تمہارے آگ بجھ جائے گی؟ لیکن اس نے جواب کیا دیا کہ آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میں کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکوں گا کہ میں نے کوشش کی تھی اور میں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا تھا. تو بالکل ہمیں ایسے بھی ہی اپنا حصہ ڈالنے کی جہاں ضرورت ہے. تک ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ایٹ لیسٹ ہم وہ تو کریں. اگر ہم نے اپنے پولیٹیشینز کو بدلنا ہے اور اس نظام کو توڑنا ہے اور اپنے ملک، ہر کون نہیں چاہتا، کون سٹیزن نہیں چاہتا کہ اس کا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں کھڑا ہو. امریکہ کے انڈر ہر وقت ہم رہتے ہیں، آخر کیوں؟ چائنا تو نکل گیا، چائنا ہمارے ساتھ 1 سال بعد کیا کہتے ہیں وہ آزاد ہوا ہے. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آزاد ہوا تھا، تو وہ کام پہنچ گیا اور ہم آگے کیوں نہیں؟ ہم 76 آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جو نظام پہلے سے چل رہا تھا کہ اگر اس طرف بہتری ہوئی ہے تو اس طرف بگڑ گیا، اور اس طرف بہتری ہوتی ہے تو دوسری طرف بگڑ جاتا ہے. تو یہی تھوڑا سا ہم اگر اپنی سوچ کو چینج کر لیں، اگر ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کر دیں اور اویئرنیس سیشن ہوتے رہے. اب بی ایس پولیٹیکل سائنس کے ہے نا، میں نے اتنے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے کہ ہم مجبوری کے تحت ہیں، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے پولیٹکس میں. تو یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا نظام ہی ایسا ہو گیا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ نظام چینج ہی نہیں ہونا. جب یہ مایوسی آ جاتی ہے نا، تو تب کیا کہتے ہیں، تب وہ نظام چلتا رہتا ہے، اس کو کوئی بریک ہی نہیں کر پاتا. تو یہ مایوسی ختم کرنی ہے ہم نے. اچھا کاشا، کافی میرے خیال سے کافی دیر سے سیریس باتیں ہو رہی ہیں، تو عوام بھی ہماری کافی سیریس ہو گئی ہوگی ایسی باتیں سن کے، تھوڑی سی مایوس بھی ہو گئی ہوگی. تو تھوڑا سا ہم اب تھوڑا سا آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کو پولیٹکس میں کافی انٹرسٹ ہے، آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون سا ہے اور کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میں نام لوں گی تو کہیں گے کہ نام لینے پر پابندی ہے. آپ خود ہی سمجھ جائیں کون ہے فیوریٹ ہے. بٹ یہ ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ان کی بھی نہیں پسند، کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا، میں نوکریاں دوں گا، میں نے اتنے درخت لگانے ہیں، میں نے کام کرنا ہے، تو انہوں نے بھی وعدے تو پورے نہیں کیے. وہ بھی تو دوسرے پولیٹیشینز جیسے 75 ایئر سے چلتا آ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ وعدوں پر ہی ہمیں ٹکایا جا رہا تھا. کوئی ہماری ترقی یافتہ چیزیں نہیں ہوئی جس سے عوام کو سہولت ہو. مہنگائی بڑھ گئی، ابھی تک بھی کیا کہتے ہیں قوت خرید ہی کم ہو گئی ہے. کیا کہتے ہیں لوگ جو 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے وہ اب 1 وقت کا کھانا کہتے ہیں. اچھا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے وعدے نہیں پورے کیے، لیکن دیکھا جائے تو انہیں اپنا ٹائم بھی پیریڈ بھی تو نہیں پورا کرنے دیا گیا، پہلے ہی ان کی حکومت کو گرا دیا گیا. تو وہ بھی تو یہ بات کہہ سکتے کہ ہمیں تو وعدے پورے کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیا گیا. پھر مطلب 3.5 سال تھے. اگر آپ ایک نظام کو بدلنا چاہتے ہیں نا، وہ صرف آپ کو، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے میں بھی آپ کسی نظام کو بدل سکتے ہیں، اگر آپ سوچ ہی وہی ہو بدلنا ہے. میرا ووٹ انہیں کی طرف ہے، لیکن آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ کو تنقید کرنی چاہیے جب آپ کا نظام نہیں صحیح ہو رہا. ہم نے پولیٹکس پڑھی کیوں ہے؟ جب ہم اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہمیں یہی تو بتانے کی ضرورت ہے نا کہ آپ یہاں پر غلط ہیں. آپ ایک سینسیبل طریقے سے آپ ایز اے سٹیزن وہ بتائیں. آپ کا لیڈر بے شک کیا کہتے ہیں ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم بن گیا، آپ اس کو بتائیں. اگر وہ جہاں پر غلط ہے آپ اس پر تنقید کریں. یہ نہیں کہ ایک جیسے دیوان ہوتا ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ بس صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں. یہ سوچ بدلنی چاہیے ہمیں. اچھا آکاشا، آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے حکومت نون لیگ کی چل رہی ہے اور حکومت مطلب پنجاب میں جو ہے مریم نواز کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ، اور کافی پروگرامز بھی انہوں نے شروع کیے ہیں، کافی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، تو وہ اس کو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ مطلب وہ کافی اچھا کام کر رہی ہیں؟ ایز اے وومن وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، چاہے میں مخالف ہوں چاہے میں انہی کی سائڈ پر ہوں. جب ان کا ورک دیکھا جائے تو وہ بہت اچھا ورک کر رہی ہیں ایز اے وومن. پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، تو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اتنا اچھا کام کریں گی یا وہ اتنا جو ہے وہ نظام کو بدلیں گی، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے. اب ان کا ورک نظر آ رہا ہے.
تو انہوں نے اچھا، تبدیلیاں لائی ہیں۔ وہ بے شک مطلب ٹھیک ہے کام کر رہی ہیں، اچھا اب جیسے انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے صاف ستھرا پنجاب، ناجائز تجاوزات کو ختم کریں، لیکن وہیں پہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو انہوں نے وہ جو ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں سستا بازار کی، وہ انہوں نے فٹ پاتھ پہ ہی لگائی ہوئی ہیں۔ تو جب ناجائز تجاوزات کے نام پہ باقی چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں کیوں نہیں ختم کی جا رہی؟ اچھا یہ چیز بڑی آج کل ٹرینڈ میں ہے کہ ناجائز تجاوزات کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایک غریب جس کے پاس شاپ خریدنے کی نہیں ہے، اس کا کرایہ بننے کا، وہ ریڑھی ہی لگائے گا، ظاہر اور ہے۔ ظاہری بات ظاہری بات ہے اس کے پاس جگہ بھی نہیں ہوگی، وہ فٹ پاتھ پہ تو جو ناجائز تجاوزات آپ ہٹا رہی ہیں، اور اس کا متبادل نظام بھی ان کے لیے لانا چاہیے نا، جو بیچارے غریب ہیں اور اپنا 2 وقت کا کھانا اس سے لیتے ہیں، فروٹ سیل کر کے، سبزیاں سیل کر کے، ٹھیلوں پر سیل کر کے چیزیں، ڈفرینٹ چیزیں ان کے ذریعہ وہ گھر چلاتے ہیں، تو ان کو آپ متبادل جگہ دیں، نظام دیں کہ آپ یہاں پر لگائیں، ان کے لیے ایک سیپریٹ جگہ ہونی چاہیے۔ کوئی چھوٹا ملک تو ہے نہیں ہمارا، اگر آپ نے کرنا ہی ہے، اگر آپ بہتری چاہتی ہیں عوام کے کہ بازار کھلے کرنے ہیں اور عوام کو تنگی نہ ہو، تو دوسری طرف جن کے جو ٹھیلے گرائے جا رہے ہیں، فروٹ سارے ضائع ہو رہے ہیں، اس طرح سے پولیس والے یا جن کی ڈیوٹیز ہیں وہ آتے ہیں اور ساری چیزیں ان کے گرا دیتے ہیں۔ آپ بات کریں، آپ کہیں کہ آپ کے لیے ایک متبادل نظام لایا جا رہا ہے، تو آپ جب ایک چیز صحیح کر رہے ہیں دوسری غلط کر رہے ہیں، تو آپ کے ووٹرز میں، آپ کے عوام میں آپ کی کیا وہ رہ جائے گی؟ آپ تو الٹا برے ایک بنیں طرف گے، تو آپ اچھا کام کریں، دوسری طرف برا کریں، تو اچھا کام کر کے جو آپ اپنی عزت بنا رہے ہیں عوام وہ کے دل میں، دوسری طرف وہ چلی دوسری جاتی طرف ہے۔ وہ ختم کر رہے ہیں آپ۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ٹھیک کریں تو اس کا متبادل نظام بھی لائیں، تاکہ دونوں طرف بیلنس ہو چکے اور ساری مطلب جو عوام کو سہولیات ہیں وہ اچھے طریقے سے مل سکے۔ تو لاسٹ میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں سب سے پہلے تو عوام کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ دبئی، سعودی عرب، جرمنی، لنڈن یہ آگے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو عوام ہے نا وہ خود رولز بناتی بھی ہیں اور خود رولز فالو بھی کرتے ہیں۔ ہر وقت کا ان کو ڈنڈا نہیں چاہیے ہوتا، فائنس نہیں چاہیے ہوتے کہ ہمارے اوپر یہ فائن لگ جائے گا، یہ رولز ہیں، قانون ہے، فائنس بھی ہیں، لیکن وہ خود فالو کرتے ہیں۔ دبئی کی سڑکیں اتنی صاف کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے ماحول میں رہیں۔ ہمارے پاکستانی بندے ہیں۔ تو یہی سوچ تھوڑی سی اگر ہم سب سے پہلے تو عوام بدلیں گے، پھر پولیٹیشین بھی بدلے جائیں گے، اور پھر نظام کی تبدیلی بھی ہو جائے گی، سسٹم بھی چینج ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آج بڑی لمبی گفتگو ہوئی اور کافی سیریس گفتگو ہوئی ہماری، اور میرے خیال سے یہ ضروری بھی ہے، اور صرف یہ گفتگو کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس پہ خود بھی عمل کرنا چاہیے اور عمل کروانا بھی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی نظام کو، ظلم بربریت کو روکنا ہے تو ہمیں سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک قوم نہیں بنے گی۔ ملتے رہیے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔